नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आपके सामने तहक़ीक़ातुल अमराज़ व अलामात ये लेकर आज हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि तिब की जो बुनियाद है वो यही है कि इंसान को यानी जो हकीम है उसको मर्ज़, अलामत और सबब इन दोनों का इल्म होना चाहिए। अलामात किसी भी मर्ज़ की ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो रहनुमाई करती हैं मर्ज़ को पहचानने में। लेकिन अगर सिर्फ़ अलामात तक इलाज को महदूद रखा जाए तो फिर मर्ज़ की जो पहचान होती है ये बहुत मुश्किल हो जाती है और इलाज भी बहुत ज़्यादा वसी करना पड़ता है, क्योंकि एक एक मर्ज़ की कई अलामात होती हैं जिनकी पहचान इंतहाई मुश्किल होती है। तो इसलिए अर्ज़ करूँगा कि जो अमराज़ हैं जिस सबब से वो अलामात पैदा होती हैं वो क्या हैं, और ये जो तहक़ीक़ात हैं हकीम साबिर मुल्तानी उनके मुताबिक उनकी तहक़ीक़ात को मैं आपके सामने पेश करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो और मर्ज़ जब भी कोई मरीज़ आए आप उसका मर्ज़ पहचान कर उस मर्ज़ की और सबब का इलाज करें, ना कि अलामात का। इल्म और अमराज़ दरअसल तिब की जान है। जब तक इल्म और अमराज़ पर पूरा अबूर हासिल न हो इस वक़्त तक कोई इंसान काबिल मुआलिज कहलाने का मुस्तहिक नहीं। इल्म तिब के तहत जिस कदर भी उलूम की तकसीम की गई है, वो चाहे इल्मुल अब्दान हो, इल्म अफ़आलुल आज़ा हो या इल्म हफ़्ज़ान सियात हो, तमाम के तमाम इसी के गिर्द चक्कर काटते हैं। जब तक इल्म और अमराज़ की पूरी तरह वाक़फ़ियत न हो इस वक़्त तक हिकमत का पूरा इल्म समझ में नहीं आ सकता, ना ही सेहत की पूरी हिफाजत हो सकती है। और इससे बढ़कर ये अमर भी जहन में रखना चाहिए कि इस इल्म के बग़ैर किसी भी मर्ज़ का इलाज वो नहीं हो सकता। एक मरीज़ किसी मामूली मर्ज़ की शिकायत करता है, जैसे बदहज़मी। ज़ाहिर में ये बदहज़मी एक छोटा सा मर्ज़ है, बदहज़मी एक मामूली सा मर्ज़ है, इसको बिल्कुल हम मामूली शुमार करते हैं। लेकिन अहले फ़न जानते हैं कि इस मर्ज़ का जो ताल्लुक़ है वो पूरे बदन से है। मुंह से होता हुआ मैदा, अमआ, जिगर, तहाल, लब वगैरह सब इसमें शरीक है। तो अब देखो एक छोटा सा मर्ज़ है तो उसमें पूरा बदन जो है वो हमारा शरीक है। और इनके अलावा दीगर निज़ाम हज़म जो है उसके ऊपर भी इसका असर है, वो भी इसमें बदहज़मी में मुलव्वस है। तो जब तक हम सबब को सामने न लाएंगे कि मैदा की ख़राबी है, जिगर की ख़राबी है, लबलबा की ख़राबी है, तहाल की ख़राबी है, उस वक़्त तक हम एक मामूली बदहज़मी का इलाज भी नहीं कर सकते। सिर्फ़ हाज़म दवाई, मुलियन या मुक़व्वियात मैदा का इस्तेमाल कर देना इलाज हरगिज़ नहीं। अलबत्ता इसको अतायाना इलाज कहा जा सकता है, जो मरीज़ पर जुल्म और फ़न तिब पर बहुत बड़ी ज़्यादती है। इल्म और अमराज़ की हकीकत को ज़हन नशीन करने से कबल ज़रूरी है कि इल्म तशरी, इल्म अफ़आलुल अज़ा, अफ़आल निज़ाम हाय जिस्म का पूरी तरह इंसान को इल्म होना चाहिए। यानी सेहत की हालत में अज़ा की सूरत व मकाम व अज़ा के सही अफ़आल और निज़ाम हाय जिस्म की हकीकी अमल की मुकम्मल कैफियत कैसी है।
تو یہ پہلے علم ہونا وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جب اعضاء اور نظام ہے جسم کے افعال و اعمال میں جہاں خرابی واقع ہوتی ہے تو فوراً مرض کی اہمیت اور حقیقت ذہن نشین ہو جائے گی۔ یعنی جب انسان کو پورے جسم کا پتہ ہو کہ افعال الاعضاء کیا ہے، کس عضو کے ذمہ کون سا کام ہے، تو جب یہ حقیقت انسان کے ذمہ ایک حکیم کو، طبیب کو پتہ چل جائے گی تو اس کے بعد اس کے لیے علاج کرنا کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں رہے گا۔ علم اور امراض کی تعریف۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ہر مرض کی ماہیت اور حقیقت اس طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ مرض کی ابتدا، اس کی شکل و صورت، جسم کی تبدیلیاں، خون میں تغیرات، خراب مادوں کی پیدائش، اس کے انجام کا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس علم کو انگریزی میں پیتھالوجی کہتے ہیں۔ ماہیت مرض عمومی۔ مرض بدن کے اس حالت کا نام ہے جب اعضائے بدن اور مجاری اپنے افعال صحیح طور پر انجام نہ دے رہے ہوں۔ یہ صورت جسم کے تمام اعضاء اور مجاری یا کسی ایک عضو اور مجرا میں واقع ہو جائے تو مرض کہلائے گا۔ گویا ہر حالت مرض میں دو صورتیں سامنے آئیں گی: اول عضو کے فعل کی خرابی، دوسرے خون میں تغیر پیدا ہونا۔ تو جو بھی مرض ہے اس کے دو ہی سبب ہوتے ہیں، ایک وہ عضو جو ہے اس کی خرابی، اور دوسرا خون کا جو تغیر ہے، خون کا جو حالت ہے اصل، اس میں تغیر یعنی تبدیلی پیدا ہو جانا۔ اول صورت کا نام مرض کی مشینی یعنی مکینیکل خرابی، اور دوسری حالت کا نام کیمیائی یعنی کیمیکل نقص ہوگا۔ یہ دو جو بھی مرض ہوگا ان دو اسباب سے ہوگا۔ مشینی افعال کیا ہیں؟ مشینی افعال کے مطالعے کے لیے دل، نظام ہائے جسم، پھر مرکب اعضاء اور آخر میں مفرد اعضاء پر غور کرنے کے بعد ان کے افعال میں کمی بیشی اور ضعف کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیمیائی اثرات۔ کیمیائی اثرات کے لیے اخلاط و کیفیات کے ساتھ ساتھ خون کی مخصوص حرارت، خون کے اجزاء ہوائیہ، خون کی رطوبت کی کمی بیشی اور تغیرات کا جاننا ضروری ہے تاکہ مشینی افعال کے ساتھ کیمیائی اثرات کے توازن کا اندازہ کیا جا سکے۔ تقسیم امراض۔ یہ اب اگلا ٹاپک آ گیا، علم الامراض کی تعریف بھی آ گئی، ماہیت بھی آ گئی، اور مشینی افعال بھی آ گئے اور کیمیائی۔ اس کے بعد تقسیم امراض۔ تقسیم امراض کا مسئلہ نہایت عام ہے۔ تقسیم امراض میں اگر اس امر کو مد نظر رکھا جائے کہ امراض اور علامات کے درمیان فرق کر دیا جائے تاکہ امراض اور علامات خلط ملط نہ ہوں، جب بھی کوئی علامت سامنے آ جائے تو فوراً اس کا تعلق مخصوص مرض سے سمجھ کر اس مرض کے تحت اس کا علاج کر دیا جائے، اس سے اصل مرض بھی رفع ہو جائے گا اور درد دور ہو جائے گی۔ یہ اب دیکھو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، جب ہم سمجھ لیں گے تو جب اصل مرض جو سبب ہے وہ دور ہو جائے گا تو جو علامات ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اس سے اصل مرض بھی رفع ہو جائے گا اور درد بھی دور ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرض ظاہر نہیں ہوتا، علامات شدید ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مرض زہر کا اندر ہے جس سے یہ مخصوص علامت پیدا ہو رہی ہے۔ ایک مرض میں جس قدر علامات ہوں گی وہ تمام کی تمام ایک مرض کے تحت علاج پذیر ہوں گی، جیسے درد، ورم اور بخار۔ ایک ہی قسم کا مختلف مقاموں کے امراض اور علامات کو ایک ہی مقام پر سمجھنے میں بے حد آسانی ہوگی۔ تقسیم کی امراض اور علامات کو ایک ہی مقام پر سمجھنے میں بے حد آسانی ہوگی۔ تقسیم کی مزید تشریح سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ استاذ الاطباء حکیم احمد دین موجد طب جدید کا ایک اقتباس پیش کر دیا جائے۔ انہوں نے بھی امراض و علامات کی الجھن کو اچھی طرح محسوس کیا اور اس کے بعد اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ اس کے حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تاہم ان کے بیان انداز تحقیق سے خالی نہیں۔ لکھتے ہیں، پیشتر اس کے کہ میں امراض اور ان کے علاج کا سلسلہ شروع کروں، میرے واسطے نہایت مشکل اور کٹھن کام درپیش ہے کہ میں سلسلہ امراض کی ہر صورت کسی طرز پر قائم کروں جس میں اختصار بھی مد نظر ہو، سلسلہ امراض بھی نہ ٹوٹے۔ طب قدیم اور سلسلہ امراض بالعموم اعضاء کے سلسلہ کے محتاط کر دیا جائے۔
مثلاً پہلے سر کے امراض، پھر آنکھ، کان، ناک، سینہ، دل، معدہ، جگر اور امعاء وغیرہ کے امراض کو درجہ بدرجہ بیان کرتے ہیں۔ مگر اس میں نقص یہ ہے کہ ایک ہی قسم کے بعض امراض جو مختلف اعضاء میں پیدا ہو سکتے ہیں ان کو بار بار بیان کرنا پڑتا ہے، جیسے ورم، سر درد۔ پہلے سر کے بیان میں اس کو معاشرہ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، پھر شرائع لب کے بیان میں، پھر جلدی امراض میں سرغبات یا زہربات کے نام سے۔ اسی طرح ورم اور رخو کی جگہ کو کئی جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ہی قسم کی پھنسیوں کو جب وہ سر پر ہوں یا کسی جسم کے اور حصے پر ہوں تو ایک ہی قسم کی پھنسیوں کو الگ الگ وہ جو ہے ذکر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا الجھن پیدا ہوتی ہے۔ پھر اعضاء میں پیدا ہوں تو ان اعضاء کے امراض میں ان کو دوبارہ سہ بارہ بلکہ کئی دفعہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ پس اس سلسلہ کے طریق امراض میں ایک تو نقص یہ ہے کہ بیچارے جو نئے طالب علم ہیں، جو کوئی سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اسماء الامراض کا یاد کرنا محال ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ طالب علم ابھی نو آموز ہوتے ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ مستقل امراض سمجھ لینے میں حق بجانب ہوتے ہیں اور کتاب بھی خواہ مخواہ طویل ہو جاتی ہے۔ فہم و عقل کی طرح پیچیدگیوں میں اور الجھنوں میں گر جاتے ہیں۔ ایلوپیتھک ڈاکٹر سلسلہ امراض کو بالعموم بعض خاص اسباب پر متنوع اور منقسم کرتے ہیں، مثلا متعدی امراض الگ، غیر متعدی الگ، پھر اعضاء کی مناسبت سے الگ۔ اس میں نقص ہے کہ اکثر ان امراض میں چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت، مناسبت اکثر امراض یہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا بیان الگ الگ باب میں ہونے کی وجہ سے طلباء کے لیے دقت پیدا ہونے کا موجب ہے۔ مثلا بعض قسم کے حمیات کا ذکر تو متعدی امراض میں آ جاتا ہے اور بعض حمیات کا ذکر دوسرے باب میں غیر متعدی امراض میں درج ہوتا ہے۔ بلکہ علاوہ ازیں بعض قسم کے حمیات کا ذکر الگ الگ اعضاء کے ابواب میں متفرق مقامات میں ملتا ہے۔ اس طرح ان کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ پھر حمیات ہی نہیں بلکہ اس طرح اکثر مرض میں تقسیم تفریق ہو کر کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ مثلا ذیابیطس کا ذکر علامات ہائے امراض میں کرنے کی بجائے امراض خون میں کر دیں گے، لیکن کثرت بول کا مرض آلات البول میں کے امراض میں جا کر کریں گے۔ نزلہ وبائی کا ذکر متعدی امراض میں کریں گے تو نزلہ زکام کا ناک کے امراض میں بیان کریں گے۔ مرض بس یعنی خون کی کمی کا کچھ بیان تو امراض خون میں اور کچھ امراض متعدی یا جراثیمی کے بیان میں، کچھ امراض جگر کے بیان میں، کچھ امراض گردہ کے بیان میں۔ علی ھذا القیاس عجیب قسم کا سلسلہ امراض انہوں نے باندھ رکھا ہے، یعنی اتنا لمبا طویل سفر کہ ایک ہی مرض ہے، سبب ایک ہے، لیکن اس کو انہوں نے تعویل کیا ہے اور جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ نئے جو ہیں ان کے لیے پریشانی ہے سیکھنے میں۔ پھر ہومیو والوں نے تو اپنا ہی سلسلہ بنا رکھا ہے، بلکہ وہ تو ادویات کی علامات میں ہی امراض کی علامات کا تناسب قرار دے کر ایک عجیب بے ربط کتاب لکھ دیتے ہیں۔ اگرچہ مجبوراً ان کو امراض کے نام لکھنے ہی پڑتے ہیں، مگر نہ تو طبیبوں کی طرح اعضاء کو لیتے ہیں اور نہ ہی ڈاکٹروں کی طرح امراض کے اسباب پر سلسلہ باندھتے ہیں، بلکہ محض بے ربط اور متفرق طریق سے امراض کا علاج بیان کرتے ہیں۔ فہرست امراض کے ہوتے ہوئے بھی مطلوبہ مرض کا بیان نہایت تلاش اور دقت سے ملتا ہے۔ ہومیو علاج میں مرض کا کوئی تصور نہیں بلکہ سلسلہ علامات اور علامتوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ علاج بالماء اور علاج بالشمس کے مصنفین تو سرے سے سلسلہ امراض کے قائل ہی نہیں، تاہم ان کو بھی مجبوراً کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ سلسلہ بنانا پڑتا ہے، اور امراض کے نام سے اگرچہ مجبوراً ان کو لکھنے پڑتے ہیں مگر بے ڈھنگ۔ پس اب مجھے یہ دقت درپیش ہے کہ اگر ہم بھی کسی ایک طب کی تقلید میں سلسلہ امراض قائم کریں، اول تو وہ تحصیل حاصل ہے، پھر اس میں جو نقص ہیں وہ دور نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس مسئلہ پر میں نے سال ہر سال غور اور جانکاری کے بعد ایک سلسلہ جدید طرز کا قائم کیا۔ امید ہے کہ ناظرین اسے دیکھ کر بہت
محظوظ ہوں گے۔ جناب استاد الاطباء حکیم احمد دین موجد طب جدید نے مختلف طریقے علاج کے تقسیم امراض کی خرابیاں اور نقص بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نیا تقسیم امراض کا ایک نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے سالہ سال غور کیا اور جانکاری کے بعد قائم کیا تھا جو درج ذیل ہے، اگرچہ اس میں بھی مندرجہ بالا اقسام کی خامیاں اور نقص ہیں جن کا ذکر ہم آئندہ آگے چل کر اس میں کریں گے، تاہم ان کی جدت بھی قابل مطالعہ ہے۔ لکھتے ہیں، میں اس سلسلہ امراض کو بیان کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو اس سلسلہ جدید کی نوعیت سمجھ میں آ جائے۔ یاد رہے، جیسے انسان دو چیزوں سے مرکب ہے یعنی جسم اور روح، اسی طرح امراض بھی کلی طور پر صرف دو قسم کے ہیں، اول جن کا اثر پہلے جسم پر نمودار ہو، بعد میں روح یعنی طاقت پر پڑتا ہو، جیسے ضربہ و سکتہ یا اورام ظاہری و باطنی جروحات قروحات وغیرہ پیدا ہو کر یہ انسانی جو ظاہری جسم ہے اس پر خلل انداز ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ جو بظاہر متغیر اور متبدل ہوئے بغیر ہی انسانی طاقتیں متبدل اور متغیر ہو جاتی ہیں، اس طرح سے افعال الاعضاء میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلی قسم تغیر و تبدل خون اور اسی کے دوران کی کمی بیشی سے پیدا ہوتا ہے جس کا ذریعہ شریانیں اور وریدیں ہیں، لیکن دوسری قسم یعنی طاقتوں میں تغیر و تبدل روح اور اس کے دوران کی کمی بیشی سے پیدا ہوتا ہے جس کا ذریعہ اعصاب ہے۔ پس گویا دو قسم کے نظام بدن انسان میں قائم ہے، ایک کا نام دموی ہے اور دوسرے کا نام عصبی ہے۔ پس امراض بھی دو قسم کے ہیں، ایک امراض الاعضاء، دوسرے امراض القوا۔ جس قدر بھی امراض کی تقسیم در تقسیم کرتے چلے جائیں وہ یا تو امراض الاعضاء میں آئیں گے یا پھر امراض القوا کے تحت لکھے جائیں گے، لیکن اگر ہم تقسیم امراض کو صرف دو تک ہی محدود رکھیں تو اس کا چنداں فائدہ نہیں، کیونکہ پھر ایک قسم کی امراض میں بہت بڑی تعداد میں امراض کا ذکر کرنا پڑے گا جو مختلف حیات اور کیفیات ہونے کی وجہ سے دقیق الفہم رہیں گی، اور تسہیل تفہیم کے لیے ان کو بہت سی اقسام پر منقسم کر دیا جائے تو پھر تقریباً ہر ایک مرض کی الگ الگ قسم قرار دینی پڑتی ہے۔ اختصار کو ملحوظ اور اختصار بھی جو ہے وہ ملحوظ نہیں رہتا اگر ہر ایک کو الگ الگ نام دیا جائے، اس لیے بہت ہی غور و فکر کے بعد تمام امراض کو موٹی موٹی 8 اقسام پر منقسم کر دیا ہے۔ وہ 8 اقسام اب کون سی ہیں؟ مگر یہ اقسام یونانیوں کی طرح اعضاء کے لحاظ سے مقرر نہیں بلکہ نوعیت مرض کے لحاظ سے مقرر کی ہیں۔ پھر ہر ایک نوع کو یونانیوں کی طرح تمام اعضاء پر منقسم کر دیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی قسم دردوں کی قرار دی گئی، کیونکہ درد جس کو عربی میں وجع یا الم کہتے ہیں ایک خاص نوعیت کی تکلیف ہے۔ بس جب کوئی معالج کے پاس کوئی مریض اپنے درد کی شکایت لے کر آئے گا تو معالج فوراً امراض الاوجاع کے باب میں مخصوص نظر سے غور کرے گا اور پھر اسی فصل کو دیکھتے ہوئے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو درد کا جو علاج ہے وہ کرنا پڑے گا۔ جس عضو میں درد ہوتا ہے مریض بیان کرے گا تو اس طرح معالج کو تشخیص مرض میں بھی سہولت رہے گی اور تعین علاج میں آسانی رہے گی، یہی ہمارا منشا ہے۔ دوسری قسم امراض الاورام کی مقرر کی گئی ہے۔ اس باب میں وہ تمام امراض لکھے جائیں گے جن میں کسی نہ کسی عضو میں ورم اور سبورات وغیرہ پیدا ہو کر باعث تکلیف ہوا کرتے ہیں، اور ہر قسم کے اورام کو علیحدہ علیحدہ فصل باندھی جائے گی۔ مثلا اورام ملتہیہ یا اورام رخویہ، سبورات یا
اورام خارشناک، اورام بلا درد اور اورام المناک وغیرہ وغیرہ، وہ تمام فصول سر سے لے کر پاؤں تک کے اورام پر حاوی ہوں گی۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ طلباء کو ہر ایک فصل کی ورم، پیدائش، اسباب اور علاج خوب یاد رہے گا، اور پھر وہ ورم جس عضو میں پیدا ہوگی اس کے ذہن میں اس کا مالا اور ما علیہ فوراً آ جائے گا، اور تشخیص مرض اور تعین علاج کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تیسری قسم قروحات اور جروحات کی مقرر کی گئی ہے، اور اس باب میں سر سے پاؤں تک تمام اعضاء بیرونی و اندرونی ہر قسم کے زخموں کو بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی قسم صدمات خارجیہ کے امراض مقرر کیے گئے ہیں۔ اس میں ہر ایک عضو پر بیرونی تصادم کا ذکر کیا گیا ہے، ہر قسم کا ضربہ، سکتہ اور ہر قسم کی سمیات حیوانی یا معدنی وغیرہ، حرق النار اور حرق الشمس وغیرہ تک اس میں آ جائیں گے۔ پانچویں قسم امراض الحمیات یعنی بخاروں کی مقرر کی گئی ہے، جس میں حما کی تعریف اور حما کی تمام اقسام خواہ وہ کسی عضو کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں مذکور ہوں گی، کوئی ایک قسم کا مرض بھی نہ چھوڑا جائے گا۔ اس میں تپ ہو سکتا ہے، خواہ عوارضات کے رنگ میں ہو یا علامات کے رنگ میں۔ چھٹی قسم امراض المجاری کی مقرر کی گئی ہے، کیونکہ انسان کے 10 مجاری ہیں، جن میں سے 8 تو مرد عورت میں مشترک ہیں، جیسے آنکھ، کان، ناک، حلق یعنی جو سانس لینے کی نالی ہے، پخانہ کا راستہ، پیشاب کا راستہ، مسامات جلدیہ وغیرہ۔ وہ مجرا ایسے ہیں جو صرف عورتوں کے لیے خاص ہیں، جیسے پستان اور رحم، اور ان میں سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں وہ تقریباً 16 قسم کی ہیں، جیسے ریت، خون، پیپ، میل، بلغم، شیر، عرق یعنی پسینہ، صفرا، بول، پخانہ، کرم، پتھری، ریگ، جنین، منی اور مزی وغیرہ۔ اور ان خارج ہونے والی اشیاء میں بعض تو غیر متعاد طبی ہیں، جیسے کرم اور پتھری وغیرہ، تو وہ خود ہی مرض ہیں، لیکن جو چیزیں متعاد طبی کا حکم رکھتی ہیں ان کا اعتدال طبی سے کم و بیش ہونا مرض میں داخل ہوگا۔ بس اس باب میں نہ تو صرف اشیاء مخرجہ اور مستخرجہ کا ذکر ہوگا، بلکہ احتقان و امساک و سیلان و جریان ہر دو کا ذکر ہوگا، بلکہ علاوہ ان کے خود مجاری کے تسدید و توسیع پذیر ہونے کے متعلق بھی ذکر ہوا ہے۔ گویا جب ایک مریض معالج سے مجاری کے متعلق شکایت کرتا ہے، خواہ وہ کسی چیز کے غیر متعاد اخراج کی شکایت کرے یا کسی متعاد چیز کے اخراج میں کمی بیشی کی شکایت ہو، تو معالج کا ذہن اس باب میں امراض المجاری کی طرف فوراً منتقل ہوگا، اور جس چیز کا یا جس عضو کا وہ نام لیتا ہے فوراً اسی فصل سے اسی مرض کے اقسام، اسباب اور علامات اور علاج کو وہ تلاش کر لے گا۔ ساتویں قسم امراض القوا مقرر کی گئی ہے۔ اس میں نہ صرف حس و حرکت کی قوتوں کے متعلق ذکر ہوگا، بلکہ اس میں وہ امراض بھی مذکور ہوں گے جو انسانی قوا میں کسی نہ کسی طاقت کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، جیسے قوت عقل، قوت حافظہ، قوت بینائی، قوت شنوائی، تکلم، قوت بلیغ، تنفس، ہضم، با اور تولید وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح تمام قوائے بدنی کی کمی بیشی جن امراض میں پائی جاتی ہے، سب کا بیان اسی باب میں ہوگا، اور تمام اقسام کی مقوی، مضعف ادویہ و اغذیہ ہر ایک عضو کے متعلق بیان کیا جائے گا، اور ہر ایک قسم کی طاقت کی تیزی یا ضعف کی کیفیات مبرہن کی جائے گی۔ آٹھویں قسم امراض المکروہات کی مقرر کی گئی ہے۔ یہ قسم ایسے امراض پر مشتمل ہوگی جس میں نہ تو کسی طاقت کی کمی بیشی ہوتی ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ ورم ہوتا ہے، نہ بخار ہوتا ہے، بلکہ اس قسم کے تمام امراض سے طبیعت انسانی محض متنفر اور ناخوش ہوتی ہے۔ گویا بغیر
کسی تکلیف کے صرف فطرتاً اس کو ناپسند کرتی ہے اور ان سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے، جیسے ناک، منہ وغیرہ سے بدبو کا آنا، جسم کے کسی حصے کا قدرتی رنگ متغیر یا تبدیل ہو جانا، بالوں کا بجائے سیاہ ہونے کے سفید یا سرخ ہو لینا، بالوں کا پیدا نہ ہونا، بال گر جانا، اکھڑ جانا، جلد پر مسے، چھائیاں وغیرہ کا پیدا ہونا، جسم کے کسی حصے کا زیادہ تر خشک یا زیادہ تر رہنا، بدن پر سے چھلکے اترنا یا جوئیں پڑ جانا وغیرہ وغیرہ۔ اس باب میں عموماً باتیں بیان ہوں گی جو حسن و زینت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ 8 قسم کی جو امراض ہیں وہ ایک ایک میں باب میں جو چیزیں آئیں گی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ غرض ہے کہ تمام امراض کو ان 8 اقسام میں منقسم کر دیا گیا ہے، اور ہمارا ارادہ تھا کہ مشہور و معروف امراض کے اسماء اور ہر ایک قسم کے متعلق لکھ کر دکھایا جاتا کہ کس طرح ہم نے تمام امراض کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا، گویا دریا کو ایک کوزے میں بند کر دکھایا ہے، مگر بوجہ خوف طوالت اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ نیز جب کہ ہر ایک قسم پر ایک مستقل کتاب لکھنے کا ہمارا ارادہ ہے تو ان قریب سب دیکھ لیں گے کہ کس طرح ہم سب کی سب امراض انہی 8 اقسام کے اندر سمودی ہیں۔ کتاب الاوجاع، مختلف طریقہ علاج میں جو تقسیم الامراض بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ سمجھ لیجیے۔ طب یونانی میں تقسیم امراض بالاعضاء اور اعضاء کی خرابی کی جو صورتیں سامنے آ سکتی ہیں ان کے تحت بیان کیا گیا ہے، جیسے کسی عضو کا درد و سوزش و سکون، ضعف وغیرہ، اور یہی صورت تمام امراض میں قائم رکھی ہے۔ یہی صورتیں ایک وقت اگر امراض ہیں تو دوسرے وقت علامت بن جاتی ہیں، گویا امراض اور علامات کا بیان فرق کوئی نہیں ہے۔ پھر علامت یا مرض کبھی کیفیاتی ہے تو کبھی خلطی، جن کی 4 صورتیں۔ ایلوپیتھی میں تقسیم امراض بھی بالاعضاء ہی بیان کیا گیا ہے، اس میں اعضاء کی خرابی کی صورتیں بھی بالکل ویسی ہی بیان کی گئی ہیں، ان میں بھی امراض اور علامات کو خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ البتہ اس میں کیفیاتی خلطی کی بجائے متعدی اور غیر متعدی تقسیم کر کے اول ایک کے تحت تمام اعضاء امراض اور علامات کو گنوایا گیا ہے، بعد میں دوسرے کے تحت یہی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو یہ تقسیم یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے بھی بڑھتی ہے۔ مثلا متعدی امراض کو پھر جسم انسان کے 14 عناصر کی کمی بیشی کے تحت غذائی اجزاء، پروٹین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی معزز ناظرین، سامعین، آپ کے سامنے تعریف علامت بیان کرنے لگا ہوں کہ کس مرض میں کون سی علامت ہوتی ہے اور مرض کیا ہوتا ہے اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں کہ علامت کی تعریف کیا ہے۔ علامت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ مرض کی دلیل بن سکے۔ جہاں تک اس تعریف کا تعلق ہے یہ بالکل صحیح ہے، مگر یہ لازم ہے کہ علامت کو کبھی مرض قرار نہیں دینا چاہیے اور مرض کو کبھی علامت قرار نہیں دینا چاہیے۔ اگر شیخ الرئیس شیخ ابو علی سینا کی تعریف مرض کو سامنے رکھا جائے تو علامت کی تعریف اس پر صحیح صادق آتی ہے، یعنی جس میں انسان کے جو مجرا اپنے افعال صحیح انجام نہیں دے رہے، ان سے جسم انسانی کی طرف جو صورتیں دلالت کرتی ہیں بس وہی علامات ہیں۔ مثال کے طور پر نزلہ میں آنکھ، ناک اور حلق کی سوزش، درد سر اور گلے میں درد، یہ اب نزلہ کی علامات ہوگی، یہ مرض نہیں ہے۔ اچھا، سردی یا گرمی اور خشکی یا تری کا احساس، قبض یا اسہال، ہاضمہ کی خرابی یا بھوک
اور پیاس کی شدت، بدن کا بہت زیادہ سرد ہو جانا یا بخار کا چڑھ جانا، شدید صورت میں ناک اور حلق کے اندر سوجن یا نکسیر کا آنا، پیشاب کی زیادتی یا پیشاب کی سوزش، پسینہ کا زیادہ آنا یا پسینہ کا بند ہو جانا، حرکت یا سکون میں سے زیادتی یا اس میں کمی پیدا ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب علامات ہیں۔ ان کو علامات ہی رہنا چاہیے، ان کو مرض کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر یہی علامات ان اعضاء کے ساتھ مخصوص کر دی جائیں، ان کے افعال کی خرابی سے نزلہ پیدا ہوتا ہے، تو تشخیص مرض اور علاج مرض میں بہت زیادہ خرابیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے برعکس تشخیص آسان اور علاج سہل ہو جاتا ہے۔ جہاں تک امراض کا تعلق ہے، وہاں ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تشخیص مرض کے وقت باوجود کہ کسی عضو میں مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں، پھر بھی ہر مرض میں ایک مرض کو کلی طور پر سامنے رکھا جاتا ہے۔ مثلا پیٹ میں نفخ ہو جائے، قے، بھوک کی شدت ہو یا بھوک بند ہو، تبخیر ہو یا ہچکی، بس یہی کہا جاتا ہے کہ پیٹ میں خرابی ہے۔ ان علامات میں اعضائے غذائیہ کی بہت کم تشخیص کی جائے گی۔ اگر کسی اہل فن نے پیٹ کی خرابی میں معدہ، جگر، امعاء، طحال و لبلبہ و دندان کی تخصیص کر بھی لی تو اس کو بہت بڑا کمال خیال کیا جاتا ہے، لیکن اس امر کی طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا کہ معدہ و امعاء وغیرہ وغیرہ مرکب اعضاء ہیں، اور ان میں بھی اپنی جگہ پر عضلات، اعصاب اور غدد واقع ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھیں تو معدہ یا اعضاء کا درد، سوزش، ورم اور پھوڑا وغیرہ سامنے آتے ہیں، مگر یہاں صرف معدہ کو مریض کہا جاتا ہے، جو کہ ایک مرکب عضو ہے۔ یہاں بھی معدہ کے مفرد اعضاء کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، حالانکہ معدہ کے ہر مرض کی علامات بالکل مختلف اور جدا جدا ہیں، مگر تشخیص ہے وہ کلی عضو کی جا رہی ہے، علاج بھی کلی طور پر معدہ کا کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ اکثر صفر نکلتا ہے، اور پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی نئے مرض کا وجود پیدا کر دیا جائے یا کسی نئی علامت کو مرض قرار دے دیا جائے، پھر ایسی صورت میں اس کو ایک کارنامہ شمار کیا جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ جب معدہ کے اعصاب میں سوزش ہوتی ہے تو اس کی صورتیں علامات معدہ کے عضلات کی سوزشوں سے بالکل جدا ہوتی ہیں، اور اس طرح جب معدہ کے غدود میں سوزش ہوتی ہے تو اس کی علامات ان دونوں مفرد اعضاء کی سوزشوں سے بالکل الگ الگ ہوتی ہیں۔ پھر سب کو صرف معدہ کی سوزش شمار کرنا تشخیص اور علاج میں کس قدر الجھنیں پیدا کرتا ہے۔ یہی صورت معدہ کے درد، ورم، پھوڑے میں بھی سامنے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کو بھی علاج میں ناکامیاں ہوتی ہیں، اور وہ پھر پریشان و بے چین ہیں، اور اس وقت تک ہمیشہ ناکام رہیں گے جب تک علاج اور امراض میں کسی عضو کے مفرد اعضاء کو سامنے نہیں رکھیں گے۔ علاج میں مفرد اعضاء کو مد نظر رکھنا، یہی ہماری جدید تحقیق ہے جو سالوں کی محنت سے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہماری اس تحقیق کا نام نظریہ مفرد اعضاء ہے، سیمپل آرگن تھیوری۔ اس نظریے سے نہ صرف تشخیص میں بے حد آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، بلکہ ہر مرض کا علاج یقینی صورت میں سامنے آ گیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر مرکب عضو میں جس قدر امراض پیدا ہوتے ہیں، ان کی جدا جدا صورتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ہر صورت ایک دوسرے سے جدا ہے، ان کی علامت جدا ہے، فوراً یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس عضو کا کون سا حصہ بیمار ہے، پھر اسی حصہ کا آسانی سے علاج ہو جاتا ہے۔ اسی نظریہ مفرد اعضاء کے تحت ہم نہ صرف جدید تقسیم امراض و ماہیت امراض پیش کر رہے ہیں، بلکہ جدید تشخیص اور جدید علاج کو بھی سامنے لا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی تحقیق ہے جس کا علم نہ یورپ و امریکہ کو ہے، نہ روس و چین اس سے واقف ہیں۔ یہ فن طب میں ایک انقلاب ہے، اور دنیا کا کوئی ملک اس نظریہ سے آگاہ ہو تو ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس نظریہ علاج بالمفرد اعضاء سے یورپ، امریکہ، روس اور چین کے طریقہ کو نہ صرف غلط اور ان سائنٹیفک ثابت کریں گے، بلکہ اس کے علم و ادویہ اور جراثیمی تھیوری کی خرابیوں کو بھی واضح کر دیں گے۔ بہت جلد دنیا طب کے
صحیح طریق سے علاج واقف ہو جائے گی۔ جاننا چاہیے، یہ فرض کر لینا غلط ہے کہ تحقیق صرف یورپ، امریکہ، روس اور چین کا کام ہے، ہمارا کام صرف ان کی نقالی ہے، بلکہ محنت کرنے سے ہر ایک قوم ہر علم میں فن تحقیق حاصل کر سکتی ہے۔ یہ ہماری تحقیق اور تدقیق طب یونانی میں ہے اور اسی علم و فن قدیم کے کارنامے ہیں۔ اچھا ذہن اور ترقی پسند دماغ صرف یورپ، امریکہ، روس اور چین کے حصہ میں نہیں آیا، دیگر ممالک میں یہ باتیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ آئندہ ہم اس نظریہ مفرد اعضاء کے تحت تقسیم امراض، ماہیت امراض پیش کریں گے، جو انشاءاللہ طبی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلابی کارنامہ ہوگا اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اور اس نظریہ مفرد اعضاء سے علم طب کی دنیا کے دیگر علوم و فنون بھی روشنی اور رہنمائی ظاہر ہوگی۔ اب اہل فن کا فرض ہے کہ وہ میرے خیالات اور تحقیقات پر ایمانداری سے غور کریں اور اپنے ملک کی روشنی سے طبی دنیا کو منور کریں۔ اس حقیقت پر ہم نے پورے طور پر روشنی ڈالی ہے کہ علاج میں سب سے بڑی خرابی کا باعث امراض و علامات کے فرق، ماہیت امراض و تقسیم امراض کے صحیح طور پر نہ سمجھ سکنا ہے، جس سے تشخیص میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان سے بھی بڑی خرابی علاج میں یہ ہوتی ہے کہ علاج کی ہزاروں سال کی تحقیقات کے بعد تاحال انسانی جسم کی کل امراض، کل علامات کا تعین نہیں ہو سکا۔ باوجود یہ کہ اس وقت ہزاروں امراض اور علامات سامنے آ چکی ہیں، مگر ابھی تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ماڈرن سائنس ایلوپیتھی آئے دن نئے نئے امراض کا انکشاف کر رہی ہے۔ اس طرح ہومیوپیتھی میں جب کئی نئی دوا کا اضافہ ہوتا ہے، نئی علامات سامنے آ جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی جسم انسانی میں فطرتاً اس قدر امراض اور علامات ہیں، جن سے تشخیص میں بے شمار مشکلات اور علاج میں بے حد دشواریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، یا یوں ہی بے معنی بال کی کھال نکال لی گئی ہے اور یوں بے وجہ بے سمجھے امراض میں طوالت دے دی گئی ہے؟ جہاں تک ہماری تحقیقات ہیں، ہم بڑے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں، نہ تو جسم انسانی میں اس قدر امراض ہیں اور نہ کثرت سے علامات پائی جاتی ہیں، بلکہ تشریح کے چند خانوں کو باہم ضرب دے کر اس قدر پھیلا دیا گیا ہے کہ طالب علم تو رہے ایک طرف، ماہرین فن بھی اس پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے اکثر تشخیص میں غلطیاں اور علاج میں ناکامیاں سامنے آتی رہتی ہیں، اور جن کے حقائق اس طرح بیان کیا جا سکتے ہیں۔ جسم کے مشینی اور کیمیائی تعلق کو پورے طور پر نہ سمجھنا، مختلف مقامات پر اس تعلق کو ہمیشہ جدا جدا خیال کرنا، اس تعلق کے مختلف مقامات جو امراض اور علامات پیدا ہوتی ہیں، ان کو جدا جدا امراض اور علامات اور خیال تصور کرنا۔ مثلا جگر کے فلم جب تیزی ہوتی ہے تو یہ مسلمہ امر ہے کہ اس میں تیزی میں خون اس کی طرف آنا لازمی امر ہوگا۔ خون کا اس طرف دباؤ بڑھ سکتا ہے، خون اس طرف اکٹھا ہو سکتا ہے، خون کے دباؤ سے وہاں پر درد ہو سکتا ہے، وہاں سوزش ہو سکتی ہے، مقام گرم ہو سکتا ہے، وہاں پر ورم ہو سکتا ہے، وہاں حرارت کی زیادتی سے تحلیل واقع ہو سکتی ہے۔ بالکل یہی صورتیں اس وقت بھی ہو سکتی ہیں جب خون کا دباؤ دماغ کی طرف جائے۔ اگر ہم کسی ایک مقام پر عضو اور خون کے تعلق کو پوری طرح ذہن نشین کر لیں تو باقی مقام کی پورے نقشے بھی لازماً ہمیں سمجھ آ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی عضو کی طرف خون کی کمی واقع ہو یا وہاں خون کی بجائے رطوبت بلغم کی زیادتی ہو تو اس کی جو صورت ہوگی وہی صورت دیگر اعضاء کی بھی ہوگی۔ جہاں پر خون کی کمی یا زیادتی یا رطوبات پائی جاتی ہیں، ان تمام مشترکہ صورتوں کو ایک مقام پر سمجھا جا سکتا ہے۔ علامات کو پوری طرح ذہن نشین نہ کرنا، اس کی کمی بیشی یا کچھ بدلی ہوئی صورت کو ایک مختلف علامت خیال کرنا۔ مثلا درد ایک عام علامت ہے، وہ اگر مختلف اعضاء میں پایا جائے تو ان کو مختلف علامات خیال کر لینا، یا کسی عضو میں کمی بیشی یا شدت اور خفت سے پایا جائے، اس کے کسی حصہ میں محسوس ہو یا ایسا درد ہو جیسا ہتھوڑا مار رہا ہے، یا ایسا ہو جیسے وہاں پر بہت
بڑا بوجھ ہے، یا ایسا معلوم ہو کہ وہ جگہ بالکل خالی معلوم ہو، وہاں پر گرمی یا سردی کا احساس ہو، بہرحال وہ ساری صورتیں درد کی ہوں گی۔ ان سے اسی مقام پر سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے فرق کو پورے طور پر ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ کسی طرح مختلف مقامات کے دردوں کے میں ساتھ ہی امتیاز کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ہر قسم کے درد کی تشخیص نہایت سہل اور علاج بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ہی علامت کا مختلف اعضاء سے متعلق ہونے سے اس میں کمی بیشی کا پایا جانا، مثلا نزلہ ایک روزانہ ہونے والی علامت ہے، کبھی وہ انتہائی شدت سے بہتا ہے، کبھی کمی کے ساتھ گرتا ہے، کبھی بند ہوتا ہے، بہرحال وہ بھی نزلہ میں شمار ہوتا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ سرد رطوبت گرتی ہے، کبھی اس کے ساتھ جلن ہوتی ہے، گرم رطوبت، کبھی سر درد ہو یا سر بھاری ہوتا ہے، کبھی بدن سرد اور کبھی شدید بخار پایا جاتا ہے، کبھی معمولی بخار اور جسم ٹوٹتا ہے، کبھی اس میں قبض پائی جاتی ہے اور کبھی ساتھ ہی اسہال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال نزلہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے ان کی تمام صورتوں کے ساتھ نزلہ کو پوری طرح پر ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ۔ نزلہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ابو الامراض ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو کسی صورت میں مرض نہیں کہا جا سکتا، وہ صرف ایک علامت ہے، صرف یہ ظاہر کرتی ہے کہ رطوبت حلق میں گر رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مرض کی تعریف یہ ہے کہ وہ چند علامات کا مجموعہ ہے، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ نزلہ صرف واحد علامت ہے اور اس کے ساتھ جو دیگر علامات پائی جاتی ہیں اکثر مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اس کے کسی مجموعہ کا نام مرض رکھا جائے۔ نمبر 2، صرف نزلہ ہی کو مرض کا نام کیوں دیا جائے؟ اس کے ساتھ درد، سوزش، بخار، اسہال، قبض یا بدہضمی وغیرہ جو پائے جاتے ہیں، ان کو امراض کا نام کیوں نہ دیا جائے؟ نمبر 3، نزلہ کے کسی عضو کے فعل کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے مرض اس عضو کے فعل کو کہنا لازم ہے، نہ کہ نزلہ جو اس عضو کے فعل کی خرابی پر دلالت کرتا ہے۔ یہی صورت قبض کی بھی ہے، جس کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ بس جاننا چاہیے کہ نہ نزلہ ابو الامراض ہے، نہ قبض ام الامراض، دونوں اپنی اپنی جگہ علامات ہیں۔ نزلہ کی حقیقت بالمفرد اعضاء۔ نزلہ کے معنی گرنا ہے، اس میں عام طور پر رطوبت حلق اور ناک میں گرتی ہے، البتہ حلق سے جو رطوبت گرتی ہے اس کو نزلہ اور جو رطوبت ناک سے گرے اس کو زکام کہتے ہیں۔ بعض گرمی سے رطوبت گرنے کو نزلہ اور سردی سے گرنے کو زکام کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں صورتوں میں رطوبات کا گرنا نزلہ ہی ہوتا ہے، صرف زکام کا نام دے کر ایک تشخیص کر دی گئی ہے۔ رطوبات کے گرنے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، البتہ دونوں صورتیں بعض حالات سے مختلف اعضاء سے متعلق ہوتی ہیں جن کی تشریح درج ذیل ہے۔ نزلہ ایک علامت ہے جو کسی مرض پر دلالت کرتا ہے، اس کو کسی صورت میں بھی مرض کہنا صحیح نہیں۔ اس کو ابو الامراض کہنا تو انتہائی غلط فہمی ہے، کیونکہ نزلہ مواد یا رطوبت کا گرنا اس علامت سے کسی عضو کے فعل کی طرف دلالت ہے۔ اس عضو کے افعال کی خرابی ہی کو مرض کہا جا سکتا ہے، البتہ عضو کے افعال کی خرابی کی جس قدر صورتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام امراض میں شریک ہوں گی۔ مواد یا رطوبت کا اخراج۔ رطوبات، لف یا مواد میٹر یا سکریش کا اخراج ہمیشہ خون میں سے ہوتا ہے۔ اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پورے طور پر دوران خون کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، یعنی دل سے صاف شدہ خون بڑی شریان اور تہہ سی چھوٹی شریانوں میں سے عروق شعریہ کے ذریعے غدد اور غشائے مخاطی سے جسم کی خلاؤں پر ترشح پاتا ہے۔ یہ ترشح کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی سرد ہوتا ہے، کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی رقیق ہوتا ہے، کبھی غلیظ ہوتا ہے، کبھی سفید ہوتا ہے اور کبھی زرد ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا نزلہ یا ترشح سکریشن کا اخراج ہمیشہ ایک ہی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ صورتیں، کیفیتیں اور رنگ مختلف پائے جاتے ہیں۔ گویا نزلہ ایک علامت ہے
اور وہ بھی اپنے اندر کئی انداز رکھتا ہے۔ نزلہ کے 3 انداز۔ نزلہ پانی کی طرح بے تکلف رقیق بہتا ہے، عام طور پر اس کا رنگ سفید اور کیفیت سرد ہوتی ہے۔ اس کو عام طور پر زکام کا نام دیتے ہیں۔ نزلہ لیسدار جو ذرا کوشش اور تکلیف سے خارج ہوتا ہے، عام طور پر اس کا رنگ زرد اور کیفیت گرم ہوتی ہے۔ اس کو نزلہ حار کہتے ہیں۔ نزلہ بند انتہائی کوشش اور تکلیف سے بھی اخراج کا نام نہیں لیتا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالکل جم گیا ہو اور گاڑھا ہو گیا ہو۔ عام طور پر رنگ میلا یا سرخی سیاہی میل اور کبھی کبھی زور لگانے سے خون آنے لگ جاتا ہے، اس کو بند نزلہ کہا جاتا ہے۔ نزلہ کا غلط تصور۔ آیورویدک میں نزلہ کو کف دوش کے تحت بیان کر دیا گیا ہے۔ جو وید سمجھ اور فہم رکھتے ہیں وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ دوشوں میں کمی بیشی واقع ہو گئی یا دوش کے مقام بدل گئے۔ بہرحال اس میں کف دوش کی زیادتی ضرور تصور کریں گے، چاہے وات اور پت کی خرابی اور مقامات کی تبدیلی بھی ان کے سامنے ہو۔ ان مقامات کی تبدیلیوں کو صرف ایک اچھا وید ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہم نے طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصیل کو نظر انداز کر دیا ہے۔ افسوس، اچھا وید 10,000 میں سے ایک بھی مشکل سے نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی نزلہ کا صحیح اور یقینی تصور ذہن نشین نہیں ہوتا۔ طب یونانی میں نزلہ کو دماغی امراض میں لکھا گیا ہے۔ اطباء کے خیال میں دماغ سے نزلہ گرتا ہے، اگرچہ بالکل فرنگی طب کی پیروی میں کہا جاتا ہے نزلہ دماغ سے نہیں گرتا، کیونکہ دماغ سے ناک میں کوئی راستہ نہیں، مگر افسوس ان اطباء پر کہ انہوں نے اپنے صحیح علم کو ناقص خیال کرتے ہوئے فرنگی طب کے غلط علم کو قبول کر لیا۔ جاننا چاہیے نزلہ دماغ سے ہی گرتا ہے۔ اول اس پر دلیل یہ ہے کہ سر نزلہ میں درد کرتا ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ دوران خون سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے، تیسری دلیل یہ ہے کہ مزمن نزلہ میں ضعف دماغ لاحق ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے دماغ سے کوئی راستہ ناک اور گلے کی طرف نہیں آتا تو ان بھلے لوگوں کو کون سمجھائے کہ دماغ اور ناک کے درمیان جو جالی دار ہڈی ہے، اس میں سے شریانیں اور اعصاب ناک میں آ کر پھیلتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ دماغ میں رطوبت نہیں گرتی، مگر رطوبات کرنے کا فعل تو روح کا شریہ کے بعد ہوتا ہے جو ناک اور حلق میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب خون دماغ سے آ رہا ہو اور روح کے شریہ بتعلق غشائم خاطی اور غدود رطوبات یا بلغم کی صورت میں خارج ہو رہا ہے تو پھر بھلا یہ نزلہ دماغی امراض میں شامل ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ ایک الگ ہماری تشخیص ہے کہ ہم نزلہ کو مرض نہیں کہتے بلکہ علامت کہتے ہیں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، تسلیم کرنا پڑے گا نزلہ دماغ سے گرتا ہے۔ یہ امر بھی یاد رہے جب نزلہ لاحق ہوتا ہے تو اس وقت دماغ کو پوری غذا خون کی میسر نہیں آتی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ بعض قابل اطباء نزلہ کی ایک صورت شرکی بھی رکھتے ہیں اور اسی صورت میں دل، جگر، معدہ اور گردہ کو اسباب میں شمار کر لیتے ہیں۔ بہرحال نزلہ کا صحیح تصور پھر بھی ذہن نشین نہیں ہوتا، اس لیے نزلہ کو اصول العلاج امراض میں شمار کیا گیا ہے۔ شاید ہی کوئی کامل طب اور ماہر فن ہو جو اس امر کا دعویٰ کرے کہ وہ نزلہ پر پوری طرح قابو رکھتا ہے۔ انگریزی طب اس مرض کا باعث جراثیم قرار دیتی ہیں جن سے ناک اور گلے میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، پھر زکام اور نزلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اول تو اس طب کا نظریہ جراثیم غلط ہے، کیونکہ جراثیم سبب واصلہ نہیں بلکہ سبب بادیہ اور آبقہ ہیں۔ جب تک جراثیم عفونت اور عضو میں سوزش پیدا نہ کریں، نزلہ کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا سبب سابقہ ہے، نہ کہ واصلہ یا بادیہ۔ واصلہ اور بادیہ صورت میں جب تک کیفیاتی اور نفسیاتی طور پر قوت مدافعت اور قوت مدبرہ بدن وائٹل فورس کمزور نہ ہو، جراثیم اپنا اثر پیدا نہیں کر سکتے۔ دونوں صورتوں میں کیمیائی کیمیکل اثر ہو یا میکانیکی مکینیکل عضوی خرابی مقدم ہے۔ اس سے مرض پیدا ہونے میں جراثیم کا تصور، جراثیم کش ادویات کا استعمال دونوں بے سود ہیں، اور دلائل کے طور پر ہم تجربہ پیش کر سکتے ہیں کہ انگریزی طب نزلہ اور زکام کے علاج میں بالکل ناکام ہے۔ نزلہ اور زکام کا بہاؤ روک دینا، سوزش جلن کو دور کر دینا کوئی علاج نہیں۔ یہ بات افیون اور دیگر مخدر ادویات کے ساتھ ایک خوراک سے روکی جا سکتی ہے۔
اس کے علاوہ ایسپرین اور دیگر پین کلر ادویات کی چند خوراکوں سے روکا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مستقل علاج کا تعلق ہے تو ایلوپیتھک اس میں بالکل ناکام ہے۔ دوسری جو ایلوپیتھک طب کی سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ نزلہ زکام میں کیفیاتی اور نفسیاتی اثرات کی قید نہیں ہے، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ کیفیاتی اور نفسیاتی اثرات بھی اپنے شدید اثرات رکھتے ہیں، جہاں جراثیم کا تصور بھی ذہن میں سے نہیں گزر سکتا۔ مثلا اگر کوئی ڈاکٹر ان شدید اثرات کو تسلیم نہیں کرتا تو ہم ان کو ایک تجربہ کی دعوت دیتے ہیں، یعنی کسی تندرست انسان کو گرم گرم چائے پلا کر برف کے ٹھنڈے پانی سے فوراً غسل کرا دیں اور نتیجہ دیکھیں۔ اس طرح شدید غم، غصہ اور خوف کی حالت میں بھی نزلہ لاحق ہو جاتے ہیں۔ تجربہ شرط ہے۔ تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایلوپیتھک طب نزلہ زکام کی رطوبت کے بہاؤ فلو کو ایک ہی قسم سمجھتی ہے جو جراثیم کے اثرات سے اخراج پانا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں تجربہ بتاتا ہے جب ناک اور گلے کے اعصاب میں سوزش ہوتی ہے اس وقت اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب غشائے مخاطی میں سوزش ہوتی ہے اس کی صورت اور ہوتی ہے، جو وہاں عضلات میں سوزش ہوتی ہے تو حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ گویا آج تک ماڈرن میڈیکل سائنس جسم میں انسان کے مفرد اعضاء کے اثرات اور علامات سے بالکل واقف اور نابلد ہے۔ کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی طب میں اس قسم کی تشخیص تحقیقات سے باخبر ہے۔ حکیم احمد الدین نے زکام نزلہ کو غشائے مخاطی کے فعل کی زیادتی لکھا ہے۔ یہ بالکل انگریزی طب کا رول ماڈل ہے۔ اس میں جراثیم سے انکار ضرور ہے مگر جراثیم کے سبب سے انکار نہیں، وہ ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کیفیاتی، نفسیاتی اور رطوبات کی تخصیص بالکل نہیں پائی جاتی۔ بالکل وہی اعتراضات جو فرنگی طب پر کیے گئے ہیں ان پر بھی وارد آتے ہیں۔ اس لیے اس طریقہ علاج میں بھی نزلہ زکام پر کچھ روشنی نہیں پڑتی۔ اس میں یہ نقطہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ انہوں نے غشائے مخاطی کے سلسلہ میں ترشی کا ذکر کیا ہے، لیکن ترشی کا اثر غشائے مخاطی کی بجائے عضلات پر پڑتا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں، صرف وہی ماہر فن سمجھ سکتے ہیں جو افعال الاعضاء کے عالم ہیں۔ اب ہم نزلہ کی صحیح ماہیت پیش کرتے ہیں۔ نزلہ کی تشخیص۔ اگر نزلہ پانی کی طرح بے تکلف رقیق بہہ رہا ہے تو یہ اعصابی یعنی دماغی نزلہ ہے، یعنی اعصاب کے فعل میں تیزی ہے۔ اس کا رنگ سفید اور کیفیت سرد ہوگی۔ اس میں کرورہ کا رنگ بھی سفید ہوگا۔ اگر نزلہ لیس دار جو ذرا کوشش اور تکلیف اور جلن سے خارج ہوتا ہے تو یہ غدی کبدی نزلہ ہے، یعنی جگر کے فعل میں تیزی ہوگی۔ اس کا رنگ عام طور پر زردی مائل ہوتا ہے۔ کیفیت گرم و تر ہوگی۔ اس میں کرورہ کا رنگ زرد یا زرد سرخی میل ہوگا، گویا یہ نزلہ ہار ہے۔ اگر نزلہ بند ہو، انتہائی کوشش اور تکلیف سے بھی خراج کا نام نہ لے، ایسا معلوم ہو جیسے بالکل جم گیا ہے اور گاڑھا ہو گیا ہے، تو یہ نزلہ عضلاتی یعنی اس کا تعلق قلب اور دل کے ساتھ ہوگا، یعنی اس میں عضلات کے افعال میں تیزی ہوگی۔ اس کا رنگ عام طور پر میلا یا سرخی سیاہی میل اور کبھی کبھی زور لگانے سے خون بھی آ جاتا ہے۔ اول صورت میں جسم میں رطوبات، سردی، بلغم کی زیادتی ہوگی۔ دوسری صورت میں صفرا یعنی گرمی، خشکی کی زیادتی ہوگی۔ تیسری صورت میں سوداویت یعنی سردی، خشکی اور ریا کی زیادتی ہوگی۔ انہی اخلاط و کیفیات کی تمام علامات پائی جائیں گی۔ گویا نزلہ کی یہی تین صورتیں ہیں، ان کو اسی مقام پر ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ چوتھی صورت کوئی نہ ہوگی، البتہ ان تین صورتوں میں کمی بیشی اور انتہائی شدت ہو سکتی ہے۔ انتہائی شدت کی صورت میں انہی اعضاء کے اندر درد یا سوزش یا ورم پیدا ہو جائے گا اور انہی شدید علامات کے ساتھ بخار، ہضم کی خرابی، کبھی قے، کبھی اسہال، کبھی پیچش، کبھی قبض ہمراہ ہوں گے، لیکن یہ علامات انہی اعضاء کی مناسبت سے ہوں گی۔ اس طرح کبھی معدہ و امعاء اور سینہ کے انہی اعضاء میں کمی بیشی اور شدت کی وجہ سے ان کی خاص علامات کے ساتھ ساتھ نزلہ کی بھی علامات پائی جائیں گی۔ نزلہ کے معنی میں وسعت۔ نزلہ کے معنی میں وسعت۔ نزلہ کے معنی گرنا ہے۔ اگر اس کے معنی کو ذرا وسعت دے کر اس کے مفہوم کو پھیلا دیا جائے تو جسم کے تمام ان رطوبات اور مواد کو نزلہ کہہ دیا جائے تو ان سب کی بھی اسی نزلہ کی طرح تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اور ان کے علاوہ چوتھی صورت نظر نہیں آئے گی۔
مثلاً اگر پیشاب پر غور کریں تو اس کی 3 صورتیں یہ ہوں گی کہ اگر اعصاب میں تیزی ہوگی تو پیشاب زیادہ زور کے بغیر آئے گا، اگر غدد میں تیزی ہوگی پیشاب جلن کے ساتھ قطرہ قطرہ آئے گا، اگر عضلات میں تیزی ہوگی تو پیشاب بند ہوگا، بہت کم آئے گا۔ یہی صورتیں پاخانہ پر بھی وارد ہوں گی، یعنی اعصابی صورت میں اسہال، غدی صورت میں پیچش، عضلاتی صورت میں قبض پائی جائے گی۔ اسی طرح لعاب دہن، آنکھ، ناک اور پسینہ وغیرہ ہر قسم کے رطوبات پر غور کر لیں۔ البتہ خون کی صورت رطوبات سے مختلف ہے، یعنی اعصاب کی تیزی میں جب رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے تو خون کبھی نہیں آتا، جب غدد میں تیزی ہوتی ہے تو خون تکلیف سے تھوڑا تھوڑا آتا ہے، لیکن جب عضلات کے فعل میں تیزی ہوتی ہے تو شریانیں پھٹ جاتی ہیں اور بے حد کثرت سے خون آتا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا جب خون آتا ہے تو رطوبات کا اخراج بند ہو جاتا ہے، اور اگر رطوبات کا اخراج زیادہ کر دیا جائے تو خون کی آمد بند ہو جائے گی۔ نظریہ مفرد اعضاء کے جاننے کے بعد اگر ایک طرح تشخیص آسان ہو گئی ہے تو دوسری طرف امراض و علامات کا تعین ہو گیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آئے دن نئے نئے امراض اور علامات فرنگی طب تحقیق کرتی رہے اور اپنی تحقیقات کا دوسروں پر روب ڈالتی رہے، بلکہ ایسے امراض و علامات جو بے معنی صورت رکھتے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، جیسے وٹامنی امراض، غذائی امراض، موسمی امراض وغیرہ وغیرہ۔ بس ایسے امراض و علامات کا تعلق کسی نہ کسی اعضاء سے جوڑنا پڑے گا اور انہی کے افعال کی خرابی کو امراض کہنا پڑے گا۔ گویا کیمیائی اور دموی تغیرات کو بھی اعضاء کے تحت لانا پڑے گا۔ دموی اور کیمیائی تغیرات اپنے اندر حقیقت رکھتے ہیں، لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جسم انسان میں خون کی پیدائش اور اس کی کمی بیشی انسان کے کسی نہ کسی عضو کے ساتھ متعلق ہے۔ اس لیے جسم انسان میں دموی اور کیمیائی تبدیلیاں بھی اعضاء کے تحت آ جاتی ہیں۔ اس امر میں بھی کوئی شک نہیں کہ جسم میں ایک بڑی مقدار اور زہریلی ادویات و اغذیات سے موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن ایسے کیمیائی تغیرات میں بھی اس وقت تک پیدا نہیں ہوتے جب تک جسم کا کوئی عضو بالکل باطل نہ ہو جائے۔ اس اجمال کی تفصیل ہم پھر بیان کریں گے، یہاں صرف مختصر سی ہم تشریح بیان کر دیتے ہیں جس سے اس کا ایک ہلکا سا خاکہ قارئین کی ذہن نشین ہو جائے اور اہل فن نظریہ سے مستفید ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تمام تفصیلات اس طرح بیان کرتے رہیں گے۔ جاننا چاہیے کہ انسان 3 چیزوں سے مرکب ہے: جسم، باڈی، نفس، وائٹل فورس، روح، سول۔ نفس اور روح کا ذکر پھر کریں گے، یہاں ہم انسانی جسم کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ جسم انسان 3 چیزوں سے مرکب ہے: بنیادی اعضاء، بیسک آرگن، حیاتی اعضاء، لائف آرگن۔ خون، بلڈ، ان کی مختصر تشریح درج ذیل ہے۔ بنیادی اعضاء ایسے اعضاء جن سے انسانی جسم کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، جس میں اعضاء، ہڈیاں، رباط، اوتار۔ حیاتی اعضاء ایسے اعضاء ہیں جن سے انسانی زندگی اور بقا قائم ہے۔ یہ بھی 3 ہیں: اعصاب جن کا مرکز دماغ یعنی برین ہے، غدود، گلینڈ جن کا مرکز جگر لیور ہے، عضلات، مسلز جن کا مرکز ہارٹ یعنی قلب ہے۔ گویا دل، دماغ اور جگر جو اعضاء رئیسہ ہیں وہی انسان کے حیاتی اعضاء ہیں۔ خون سرخ رنگ کا ایک ایسا مرکب ہے جس میں لطیف بخارات، گیسز، حرارت، ہیٹ، رطوبات، لیکوڈ پائے جاتے ہیں۔ یہ ہوا، حرارت اور پانی سے تیار ہوا ہے۔ دوسرے معنوں میں سودا، صفرا اور بلغم کا حامل ہے، جن کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ اس مختصر سی تشریح کے بعد جاننا چاہیے کہ قدرت نے ضرورت کے مطابق جسم میں اس کی ترتیب ایسی رکھی ہے کہ اعصاب باہر کی طرف ہیں، ہر قسم کے احساسات ان کے ذمہ ہیں۔ اعصاب کے اندر کی طرف غدود ہیں اور ہر قسم کی غذا جسم کو یہ مہیا کرتے ہیں۔ غدود کے اندر کی طرف عضلات ہیں جس میں ہر قسم کے احساسات، اغذیہ اور حرکات کے طبعی افعال انجام دیتے ہیں۔ غیر طبعی افعال حیاتی اعضاء کے غیر طبعی افعال صرف 3 ہیں: کسی عضو میں تیزی آ جائے گی، یہ صورت ریح کی زیادتی سے پیدا ہوگی،
ان میں سے کسی عضو میں سستی پیدا ہو جائے گی، یہ رطوبات یا بلغم کی زیادتی سے پیدا ہوگی۔ ان میں سے کسی عضو میں ذوب پیدا ہو جائے گا، یہ حرارت کی زیادتی سے پیدا ہوگا۔ یاد رکھیں چوتھا، کوئی غیر طبعی فعل واقع نہیں ہوتا۔ اعضاء مفرد کا باہمی تعلق جاننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ علاج میں ہم ان ہی کی معاونت سے تشخیص، تجویز اور علاج کو رفع کرنے میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ ان کی ترتیب میں اوپر یہ بیان کیا گیا ہے۔ اعصاب جسم کے بیرونی طرف یا اوپر کی طرف ہیں، ان کے نیچے بعد میں غدود کو رکھا گیا ہے۔ جہاں پر غدود نہیں پائے جاتے وہاں ان کے قائم مقام خشائے مخاطی بنا دی گئی ہے اور ان کے نیچے یا بعد میں عضلات رکھے گئے ہیں۔ یہ ہے انسانی ڈھانچہ جو ہے وہ ان تین قسم کے جو ہیں اعضاء، جن کو اعضاء رئیسہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ان سے مرکب ہے اور جسم میں ہمیشہ یہی ترتیب قائم رہتی ہے۔ افعال کے لحاظ سے ہر عضو میں صرف 3 ہی افعال پائے جاتے ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے افعال میں تیزی پیدا ہو جائے تو ہم اس فعل کو تحریک کہتے ہیں۔ عضو کے فعل میں سستی نمودار ہو جائے تو ہم اس کو تسکین کا نام دیتے ہیں۔ عضو کے فعل میں ضعف واقع ہو جائے تو ہم اس کو تحلیل کی صورت قرار دیتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے، ہر عضو میں ظاہر 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، اول تیزی، دوسری سستی، لیکن سستی 2 قسم کی ہوتی ہے، سستی سردی یا بلغم کی زیادتی سے، دوسری سستی حرارت کی تیزی سے۔ اس لیے اول ذکر کا نام تسکین رکھا جا سکتا ہے، ثانی ذکر سستی کو تحلیل ہی کہنا پڑے گا، کیونکہ حرارت اور گرمی کی زیادتی سے ضعف پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی سستی ہے، لیکن چونکہ ضعف حرارت اور گرمی کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے، اس میں جسم یا عضو گھلتا ہے اور یہ صورت مرض کی حالت میں اخیر تک قائم رہتی ہے، بلکہ صحت کی حالت میں بھی ایک ہلکی قسم کی تحلیل جاری ہے۔ اس لیے انسان بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے، بڑھاپے سے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس حالت کا نام تحلیل بہت مناسب ہے۔ ساتھ ہی اس امر کو ذہن نشین کر لیں، یہ تینوں صورتیں یا علامات تینوں اعضاء، اعصاب، غدد اور عضلات میں کسی ایک میں کوئی حالت ضرور پائی جائے گی، البتہ ایک دوسرے میں بدلتی رہتی ہیں۔ اس غیر طبعی بدلنے ہی سے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں اور انہی کی طبعی تبدیلی سے صحت حاصل ہو جاتی ہے، اور اعضاء کے اندر ان تبدیلیوں کو ذیل کے نقشہ سے ہم آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ نام اعضاء، اعصاب، غدد، عضلات۔ نتیجہ اول حالت تحریک، تحلیل، تسکین، جس میں رطوبات کی زیادتی، دوسری حالت میں تسکین، تحریک، تحلیل میں حرارت کی زیادتی، تیسری حالت تحلیل، تسکین، تحریک، جسم میں ریاح کی زیادتی۔ گویا ہر عضو میں یہ 3 حالتیں یا علامات فرداً فرداً پائی جاتی ہیں، یعنی اگر اعصاب میں تحریک ہے تو غدد میں تحلیل اور عضلات میں تسکین۔ نتیجتاً جسم میں رطوبات، بلغم کی زیادتی ہوگی، غدد میں تحریک ہوگی، عضلات میں تحلیل ہوگی اور اعصاب میں تسکین۔ نتیجتاً جسم میں حرارت، صفراپات کی زیادتی ہوگی۔ اگر عضلات میں تحریک ہوگی تو اعصاب میں تحریک اور غدد میں تسکین ہوگی۔ نتیجہ جسم میں ریاح سودا کی زیادتی ہوگی۔ یہ تمام جسم اور اس کے افعال کی اصولی تقسیم ہے، اس سے تشخیص اور علاج واقعی آسان ہو جاتا ہے۔ گویا اس طریق کو سمجھنے کے بعد علم طب ظنی نہیں رہتا بلکہ یقینی اور قطعی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند جو علامات کے بارے میں بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ علامات کیا ہوتی ہیں، امراض کیا ہوتے ہیں۔ تو ابھی نزلہ کے بارے میں آپ سے بات ہوئی ہے، تو دیکھو بات یہی ہے کہ جو اطباء حضرات ہیں ان کو بنیاد کو سمجھنا چاہیے۔ علامات کا علاج کرنے سے کبھی بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم اسباب اور اصل مرض کا پتہ نہ لگائیں۔ اور اسباب اور اصل مرض کا پتہ وہ کب لگے گا؟ وہ اسی وقت لگے گا جب ہم محنت کریں گے اور ہمارے جو اکابرین ہیں ہم ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ان کتابوں کو ہم پڑھیں گے اور ان کتابوں سے ہم سیکھیں گے۔ باقی رہی بات نسخہ جات جو ہے، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کو مرض معلوم ہو گیا کہ کون سا مرض ہے، اس پہ اس کی علامات کیا ہیں، اس کا سبب کیا ہے اور کس عضو کی خرابی سے یہ مرض پیدا ہو گیا، نسخے تو آپ کو مل جائیں گے، آپ خود نسخے کو ایجاد کر لیں گے۔
مفردات کی کتابیں آپ لے کر خود معلوم کر لیں گے کہ اس میں کون سا نسخہ استعمال ہونا ہے، کون سی چیز. اور اگر آپ کو یہ چیزیں تشخیص پر عبور حاصل ہو گیا تو آپ کسی ایک جڑی بوٹی سے بھی اس مرض کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن اس کا سب سے جو بنیادی چیز ہے اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو امراض کی تشخیص پر توجہ دینی ہوگی. مرض کیا ہے، کون سا مرض کس عضو کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے، کون سے مرض میں کون سی علامات ہیں، اور کن علامات کی وجہ سے کون سا مرض کون سی علامات کس مرض کی وجہ سے پیدا ہوئی. یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں. اور اس کی جو بنیاد ہے وہ وہی بنیاد ہے کہ ہمیں اپنی جو بنیادی کتب ہیں، ہمارے اکابرین نے جو لکھا ہے، حکماء نے جو لکھا ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنی ہوگی. یقین کیجیے کہ جب آپ تشخیص کے مراحل کو طے کر لیں گے، آپ ایک اچھے تشخیص کرنے والے طبیب بن جائیں گے، تو پھر اگلا مرحلہ آسان علاج وہ آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. سب سے بنیادی اور بیسک چیز یہ ہے کہ آپ تشخیص پر توجہ دیجیے، تشخیص پر غور و فکر کیجیے. اعضاء جو ہیں، اعضاء رئیسہ جو 3 ہیں، ان کا ورک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے عضو کا کون سا کام ہے، اعصاب کا کیا کام ہے، عضلات کا کیا کام ہے، غدد کا کیا کام ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو آپ نے سمجھنا ہے، ان پر آپ نے توجہ دینی ہے، ان پر آپ نے غور کرنا ہے. اور اگر ان 3 چیزوں کے افعال آپ سمجھ جائیں تو آگے تو 2 ہے، یا کیمیاوی تحریک ہے، تو دوسری جو ہے وہ انسان کے اعضاء کی جو تحریک ہے اس میں خرابی وہ ہوتی ہے. تو آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ان کے اوپر غور کرنا ہے، ان کے اوپر محنت کرنی ہے، ان کے اوپر توجہ دینی ہے. ہم سب کو مل کر بنیاد جو ہے وہ تشخیص ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اگر ہم تشخیص کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تشخیصی نکات کو ہم سمجھ لیتے ہیں، تشخیصی پوائنٹ کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اعضاء کے افعال کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کی تحریکوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں، تو ہم کامیاب ہیں علاج میں. یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. نسخے تو ہزاروں مل جائیں گے آپ کو کتابوں میں، لیکن ایسے علامات کا علاج کرتے رہنا، کتابوں سے دیکھ کر بھی سر درد ہے اس کی یہ علاج ہے، وہ کوئی علاج نہیں ہے. اب سر درد کو تلاش کرنا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے. کئی اسباب ہیں اس کے سر درد کے، یہ تو ایک علامت ہے. یہ جو ہے بنیادی چیزیں ہیں، ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ جب ہم ان چیزوں پر غور کر لیں گے تو پھر اگلا مرحلہ جو علاج کا ہے وہ ہمارے لیے آسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے لوگوں کو شفا دیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تشخیص کرنے کے بعد صحیح علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا رکھیں، اور ہمیں لوگوں کے فائدے کے لیے قبول کریں، اور ہمارے ذریعے سے لوگوں کو شفا دیں. آخر دعوانا الحمد